अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली बाक्सर और मेरे चैनल का नाम है खुफिया कार। मेरे पास बहुत से मौज़ूआत हैं जिन पर मैं बात करना चाहता हूं, लेकिन दो तीन अहम बातें मेरे जहन में होती हैं। एक तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, दूसरा बीइंग ए पाकिस्तानी मुझे पाकिस्तानियों की नेचर का पता है कि अगर उनको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी जाए तो वो भी थोड़ा सा बोर होने लगते हैं। बहरहाल आज का मेरा मौजू है FATF। FATF जो है ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नाम से ये एक अदारा है। ये जो है ना, ये वेस्टर्न कंट्रीज बेस्ड, इसे आप कह लें या इसे वेस्टर्न बेस्ड कह लें। ये अदारा जो है वर्ल्ड वाइड दुनिया में जो फाइनेंशियली या जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको ये वॉच करता है और उसकी बेस पे ये डिसाइड करता है कि कहाँ पे इलीगल या गैर कानूनी तरीके से कैपिटल सरमाया या पैसे जो है वो ट्रांसफ़र किए गए हैं और इसका इस्तेमाल किया जा रहा है और इसका इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है। अगर फॉरेन कैपिटल या पैसे का गलत इस्तेमाल किया जाए या उसे दहशत गर्दी के लिए या दुनिया का अमन ख़राब करने के लिए इस्तेमाल किया जाए, तो वो ममालिक जो इस तरह की ट्रांजैक्शंस करते हैं इलीगल, तो उन पर मुख्तलिफ रेस्ट्रिक्शंस लगाने की जो है ना वो रिकमेंडेशन दी जाती हैं मुख्तलिफ कंट्रीज़ को, जिसमें UNO भी शामिल है और ये वीटो पावर्स भी हैं, जिनकी अप्रूवल से फिर किसी मुल्क के खिलाफ जो है ना वो लगा दी जाती हैं, रेस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती हैं। तो इस हवाले से मैं आपसे यही कहूँगा कि जब से मैंने होश संभाला है मैंने देखा है कि पाकिस्तान के ऊपर ये जो गैर मुल्की वेस्टर्न दबाव और इंडियन दबाव मसलसल रहा है, तो उसकी रीज़न सिर्फ एक सी है कि ये वेस्टर्न कंट्रीज और इंडिया ये हमेशा पाकिस्तान से खौफ जता रहे हैं। तो कभी भी वेस्टर्न कंट्रीज जो है और इंडिया ये नहीं चाहता पाकिस्तान तरक्की करे, तो इस पर फिर मुख्तलिफ हवाले से जो है वो रेस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं, पाबंदियां लगाई जाती हैं। अब देखिए कि इंडिया ने वो जोहरी धमाके किए तो उसके जवाब में पाकिस्तान ने भी जोहरी धमाके किए, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान पर रेस्ट्रिक्शन या पाबंदियां लगाएगी उस तरह इंडिया पर नहीं लगाएगी। इसके अलावा लिबिया में जो कुछ हुआ, अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ, इराक में जो कुछ हुआ, सीरिया में, यमन में, तो जो भी कंट्रीज ये कर रहे हैं उन पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। रेस्ट्रिक्शन पर या पाबंदियां किस पर हैं? वो पाकिस्तान पर हैं, क्योंकि ये कंट्रीज पाकिस्तान से खौफजदा हैं। दूसरी अहम बात मैं ये कहूँगा कि हर मुल्क का एक अपना इंटरेस्ट होता है। अब ज़ाहिर है वेस्टर्न कंट्रीज का जी और इंडिया का इंटरेस्ट इसमें है कि वो पाकिस्तान को दबा के रखें, तो इसमें जज्बात नहीं देखे जाते। जब किसी मुल्क पे रेस्ट्रिक्शन लगाई जाती है तो इसमें यानी कि वो किसी की फीलिंग नहीं देखी जाती, वो ये देखा जाता है कि किसी मुल्क को हमने अपने इंटरेस्ट या उसके लिए कैसे यूज़ करना है, किसी कंट्री को हमने कैसे ब्लैकमेल करना है। तो दर हकीकत ये ब्लैक मेलिंग टूल्स हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं। अच्छा, दूसरा मैं ये भी कहूँगा कि ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारे माजी में कुछ ऐसे हुक्मरान रहे हैं कि जो इन वेस्टर्न कंट्रीज के लिए पपेट का रोल अदा कर रहे थे, ये कठपुतली थे, जिसमें खासकर ये नवाज शरीफ और जरदारी का जो दौरे हुकूमत है इसमें टोटली आप कह लें कि इन लोगों ने अमेरिका के आगे, वेस्टर्न कंट्रीज के आगे, इंडिया के आगे सरेंडर किया हुआ था। 2017 में 2017 में पाकिस्तान जो है इसको FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया। ये नवाज शरीफ का दौरे हुकूमत था। नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत का उस वक्त का जो वजीर ख़जाना है उसका नाम था मिफ्ताह इस्माइल। मिफ्ताह इस्माइल जो है ये इंडिया की राह के लिए भी काम करता था और इसके अलावा MI6 जो है इसके लिए भी और CIA के लिए भी, और पता नहीं बहुत सी और भी एजेंसीज होंगी जिसके लिए ये काम करता होगा। चूंकि ये वजीर ख़जाना था तो इसी के दौर में नवाज शरीफ ने अपना पैसा जो है वो यूरोप में, दुबई में और हिंदुस्तान मुंतकिल किया। जो पैसा हिंदुस्तान इसने वो जिस पैसे की हिंदुस्तान ट्रांजैक्शन की गई या पैसा मुंतकिल किया गया इलीगल तरीके से, उसका सारा रिकॉर्ड इस मिफ्ता इस्माइल ने लेकर ये
آپ کہہ لیں کہ یہ اس کو دیا، انڈیا کو دیا اس نے، یہ جو ہے انڈیا کو دیا، مین اس نے انڈیا کو دیا، آگے انڈیا نے جو ہے نا وہ پراپوگیٹ کیا اس میٹیریل یا اس ریکارڈ کو لے کر، اور جس کے بعد پاکستان کو یہ گرے لسٹ میں FATF کی گرے لسٹ میں شامل کیا گیا۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ آج کل آپ جو ہے مفتاح اسماعیل انڈیا میں بیٹھ کے آپ اسے یوٹیوب میں سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں، یہ انڈین میڈیا میں بیٹھ کے پاکستان کے خلاف پراپوگیٹ کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارے ماضی کی حکمرانیاں، یہ ہمارے ماضی کے جو ہے نا یہ دلال میں کہوں گا، یہ ان کے بلنڈرز کہہ لیں، ان کی غداریاں کہہ رہے ہیں، جس کی ہم آج جو ہے وہ قیمت پے کر رہے ہیں۔ اس طرح حسین حقانی، اس کے بارے میں بھی سب کو پتہ ہے کہ یہ CIA کا ایجنٹ تھا، اور امریکہ جب پاکستان میں یہ بلیک واٹر اور مختلف طریقوں سے یہ کر رہا تھا پاکستان کو، وہ آپ کہہ لیں کہ اکنامیکلی، اور یہاں پہ ڈرون اٹیکس بہت زیادہ ہو رہے تھے، اور امریکن اور انڈین نیٹ ورک یہاں پہ بہت زیادہ ایکٹیو تھا، تو یہ اسی حسین حقانی نے ہزاروں امریکنز کو وداؤٹ اینی ویریفیکیشن اس نے ویزے دیے پاکستان آنے کے۔ تو یہ دو غدار لوگ تھے جنہوں نے نواز شریف اور زرداری جو ہے ان کے ساتھ مل کر دو کام کیے۔ ایک تو اپنا پیسہ انہوں نے باہر شفٹ کیا، دوسرا یہ ہے کہ جو پیسے انہوں نے انڈیا شفٹ کیے تھے اس کا ایک ریکارڈ بنایا، اس کا ریکارڈ بنا کے انہوں نے پھر یہ ویسٹرن کنٹریز کو دیا، انہوں نے ویسٹرن میڈیا لابیز کو دیا، چونکہ یہ ایک پروف تھا، ٹرانزیکشن تو ہوئی تھی لیکن یہ نواز شریف کے دور میں ہوئی تھی، اس کے ثبوت جو ہے وہ سارے اکٹھے کر کے پھر ان کا جی دیکھیں یہ پاکستان سے انلیگل ہوتی ہیں، ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں، جس کی بنیاد پر پاکستان کو FATF کی گرے لسٹ میں شامل کیا گیا۔ یہاں پر میں ایک اور چیز آپ کو جو واضح کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہر ملک کا اپنا انٹرسٹ ہوتا ہے، کسی کو کسی سے کوئی وہ سمپیتھک بیہیویئر کسی کے ساتھ نہیں ہے، ہمدردی کسی کے ساتھ نہیں ہے، پاکستان کے ساتھ تو ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ لا الہ الا اللہ کی بیس پہ بنا ہوا ہے، تو پاکستان کے ساتھ کسی ملک کی کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ اب دو باتیں، ایک تو یعنی کہ پاکستان کے بارے میں ان کا بائس بیہیویئر، ڈسکرائمنیٹو بیہیویئر، دوسرا اپنے ملک کے انٹرسٹ، یہ دو چیزیں جو ہیں ان ملکوں کو مجبور کرتی ہیں کہ وہ پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھیں۔ ابھی جو FATF کا پیرس میں اجلاس ہوا ہے، اگرچہ یہ ورچوئل ہوا ہے لیکن آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ پیرس فرانس جو اس کا انٹرسٹ کس کے ساتھ ہے؟ انڈیا کے ساتھ ہے، کیونکہ وہ انڈیا کو ایوری ایئر جو ہے نا وہ more than $5 بلین کا اسلحہ بیچتا ہے، اور ابھی تک یعنی کہ گزشتہ اگر ہم 10 سال کی تاریخ دیکھیں تو 10 سال میں فرانس انڈیا کو مور دین آپ کہہ لیں کہ تقریباً وہ $45 بلین کا اسلحہ فروخت کر چکا ہے۔ تو جہاں پہ یہ اجلاس ہو رہا ہے، جس ملک میں جو ملک اس کا ہوسٹ ہے، کیا وہ چاہے گا کہ وہ انڈیا کو ناراض کرے؟ وہ کبھی بھی انڈیا کو ناراض نہیں کرے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ جس نے افغانستان اس پہ بلیم لگایا، عراق پہ کہ عراق جو ہے ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن بنا رہا ہے، وہاں پہ تو کوئی ایسا وہ چیز نہیں ملی، تو کیا امریکہ چاہے گا کہ پاکستان گرے لسٹ سے نکلے؟ وہ بالکل جو ہے نا وہ نہیں چاہے گا۔ تو یہ ویسٹرن اور اسی طرح امریکہ کبھی بھی انڈیا کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ امریکہ انڈیا کو اپنی اسلحے کی مارکیٹ بنانا چاہتا ہے۔ برطانیہ ناراض نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ برطانیہ بھی اسلحے کا بہت بڑا سپلائر ہے انڈیا کے لیے۔ فرانس بھی ناراض نہیں کرنا چاہتا۔ یہ مین کنٹریز ہیں جو انڈیا کو ناراض نہیں کرنا چاہتے جو ہے نا وہ، تو وہ کیسے پاکستان کو جو ہے نا وہ گرے لسٹ سے وہ نکلنے میں تعاون کریں گے؟ یہ بالکل تعاون نہیں کریں گے۔ آگے جو جون آئے گا، جون میں بھی پاکستان کو یہ جو اس کے بعد کا جو اجلاس ہوگا، جس کے لیے پاکستان کو وارن کیا گیا کہ ہم آپ کو دوبارہ دیکھیں گے آپ نے کیا 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 نہیں کیا، اور اس کی بیس پہ ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ آپ کو گرے لسٹ سے نکالنا ہے یا نہیں، تو میں پھر کہوں گا جون میں بھی نہیں نکالا جائے گا۔ ریزن ایک ہے کہ پاکستان پہ مسلسل جو ہے نا وہ دباؤ رکھا جائے۔ یہ جو دباؤ ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کنٹریز، یہ ممالک پاکستان سے کتنے زیادہ خوفزدہ ہیں، اور بھارت پاکستان سے کتنا زیادہ خوفزدہ ہے۔ لیکن میں ایک اور بات کہوں گا کہ یہ تو ایک ان لوگوں کے انٹرسٹ ہے، ایک اللہ کا انٹرسٹ بھی ہے، ایک اللہ کا مفاد بھی ہے، ایک اللہ کی گیم بھی ہے۔ اللہ کی گیم کیا ہے؟ یہ جتنا مرضی پاکستان کو دبا کے رکھے، یہ ماضی کا پاکستان نہیں ہے۔ اس دباؤ کے باوجود پاکستان نیوکلیر پاور بنا، پاکستان میزائل پاور بنا، پاکستان جو ہے اب وہ ہر قسم کے ایمونیشن میں، ہر قسم کی وار مشین میں انڈیپینڈنٹ ہو چکا ہے۔ پاکستان دنیا کے اہم جو ہے نا وہ خطے میں واقع ہے، تو یہ پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔
ہاں ان کے جتنی نیتیں بری ہیں، ان کے جتنے عزائم برے ہیں، اس کا نقصان ان کو ضرور ہوگا، کیونکہ یہ اللہ کی پکڑ میں آنے والے ہیں۔ اور انڈیا جو ہمارا نیبر کنٹری ہے، یہ تو اللہ کی پکڑ میں آیا ہوا ہے۔ وہاں پہ جو ہے نا وہ سول وار کی کیفیت بنتی جا رہی ہے، انڈیا تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ وہ ہمارے اوپر وہ پابندیاں لگانا چاہتا ہے، لیکن اس کو دنیا جتنا مرضی سپورٹ کرے، وہ بکھرنے کی طرف جا رہا ہے، وہ ڈس انٹیگریشن کی طرف جا رہا ہے۔ میں صرف سکھوں کی بات نہیں کروں گا، سکھوں کے علاوہ اور بہت سی قومیں ہیں، اور سب سے اہم ایشو یہ ہے کہ اس وقت انڈیا کا جو عام پرسن ہے، جو ایک عام شہری ہے، وہ یہ ریئلائز کرتا ہے کہ اس کے اوپر یہ برہمن کا ہولڈ ہے، جو انڈیا کا 3% ہے۔ یہ 3% جب پورے انڈیا پہ انہوں نے رول کیا ہوا ہے، وہ انڈیا کا عام شہری یہ فیل کرنے لگا ہے کہ اس کے تمام مسائل جو ہیں اس کی بیسک ریزن برہمن ہے، پاکستان نہیں ہے، کوئی اور کنٹری نہیں ہے۔ جس وجہ سے وہاں پہ ایک سول وار کی کیفیت بنتی جا رہی ہے۔ یہ سول وار کی کنڈیشن جو ہے وہ اگر آج نہیں، سال بعد، 2 سال بعد، 3 سال بعد، 4 سال بعد، میکسیمم 10 سال، اس سے زیادہ نہیں۔ میں یہی کہوں گا کہ ہندوستان کی لائف جو ہے وہ اب 10 سال سے زیادہ نہیں ہے، وہ بکھرنے کی طرف جا رہا ہے۔ وہاں پہ نئی کنٹریز وجود میں آئے گی، وہاں پہ ایک نیا سسٹم وجود میں آئے گا جو پاکستان کے ساتھ کوپریٹیو ہوگا۔ وہاں پہ نئی سٹیٹس بنے گی جو پاکستان کو اپنا فرینڈلی جانور، نیبر جانور کنسیڈر کریں گے۔ تو اس لیے ہم، جیسے ہمارا میڈیا کہتا ہے جی وہ گرے لسٹ، یہ دیٹس نتھنگ، گرے لسٹ سے کچھ نہیں ہوگا۔ پاکستان پہ انہوں نے وہ جب پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تو سب سے زیادہ سخت پابندیاں جو اس وقت پاکستان پہ لگائی گئی، لیکن الحمدللہ پاکستان نے سروائیو کیا، اور پاکستان مزید مضبوط سے مضبوط تر جو ہے وہ ہوتا گیا۔ تو یہ گرے لسٹ پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اس کے لیے ہمیں وری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کا مالک اللہ ہے، پاکستان کو چلانے والا اللہ ہے۔ یہ جو پاکستان کے غدار ہیں، جس میں مفتاح اسماعیل ہے، حسین حقانی ہے، نواز شریف ہے، میں یہ ان سے کہوں گا کہ ان کی اولادوں کو دیکھو، اللہ نے ان کو زنانے بچے پیدا دیے ہیں، ان کو گتو متو سے جو ہے وہ، تو یہ خود بیماریوں میں مبتلا ہیں، یہ اللہ کے عذاب میں یہ جکڑے ہوئے لوگ ہیں، اللہ کی لعنت ہے ان پر۔ اور پاکستان جو ہے، میں پھر کہوں گا کہ اللہ میڈ کنٹری ہے۔ میں کیوں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں نے بہت سی ایسی باتیں پاکستان کے حوالے سے فزیکلی دیکھی ہیں، جن کا میں نے ایکسپیرینس کیا، جو میں ابھی بتا نہیں سکتا۔ ہاں کبھی میں پاکستان میں آؤں گا تو میں اپنے لیکچرز میں آپ کو بتاؤں گا میں کہ پاکستان، ہاؤ پاکستان از اللہ میڈ کنٹری۔ تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ پاکستانیوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ جو FATF ہے، اس کی وجہ سے پاکستان کو ایک اور فائدہ بھی ہوا ہے۔ پاکستان جو انٹرنیشنل ٹرانزیکشن کا جو سسٹم ہے، اس کو یعنی کہ اسی لیول پہ اپنے آپ کو، اپنی اکانومی کو کر رہا ہے، اس کو کمپیوٹرائز کر رہا ہے، اس کو آن لائن کر رہا ہے۔ تو اس کے پاکستان کو بہت سے فائدے ہیں۔ یہاں پہ اگر میں ایک چائے کا کپ بھی پیتا ہوں تو اسی وقت جو ہے نا وہ جو ریسٹورینٹ کا آنر ہوتا ہے اس کے پیسے اس کو ملتے ہیں، اور جو تھوڑے سے پیسے ہوتے ہیں وہ گورنمنٹ کے وہ اکاؤنٹ میں چلے جاتے ہیں ٹیکس کی صورت میں۔ یہ سارا آن لائن سسٹم ہے۔ تو یہ FATF کی وجہ سے پاکستان کی اکانومی آرگنائز ہو رہی ہے، ہمیں اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ پاکستان، یہ گرے لسٹ از نتھنگ، یہ نہیں ہے۔ اصل چیز جو ہے پاکستان کی جیوگرافیکل امپارٹینس ہے، اور انشاءاللہ اس جیوگرافیکل امپارٹینس کے ساتھ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب پاکستانی اکنامیکلی بھی اتنا سٹرانگ ہو جائے گا، سٹینڈ کر جائے گا، کہ یہی کنٹری جو آج پاکستان کو بلیک میل کرتے ہیں گرے لسٹ کے نام پہ، FATF کے نام پہ، وہ پاکستان کی خوشامد پہ آ جائیں گے۔ تو ہمیں اس حوالے سے کانفیڈنٹ رہنا چاہیے، اور مسلسل ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ اور میں ساتھ یہی کہوں گا کہ جہاں پہ بھی ہمارا رول بنتا ہے، ہمیں وہ رول پلے کرنا چاہیے، بینگ اے پاکستانی۔ تو اس موومنٹ میں آپ میرا ساتھ دیجیے گا، اور اگر آپ کو میرا چینل اچھا لگے، میری باتیں اچھی لگیں، تو پلیز مجھے سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ میرے چینل کا نام ہے خفیہ کر۔ انشاءاللہ آپ سے پھر رابطے میں رہوں گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ پاکستان زندہ باد۔